अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी वापस ले ली गई, कीमतें बढ़ा दी गई। अब अगले माह से पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी भी लगने वाली है और फी लीटर मजीद इजाफा हो सकता है। बिजली की कीमत में फी यूनिट 13 रुपए इजाफा होने जा रहा है। बजट में तनख्वाहदार तबके को दिया जाने वाला टैक्स रिलीफ जो है वो भी वापस ले लिया गया और बड़ी सनतों पर एक दफ़ा सही लेकिन मजीद 10% जो है वो सुपर टैक्स आयद कर दिया गया। इन तमाम इकदाम के पेश नज़र तमाम इकदाम का अवाम पर भी असर पड़ेगा और तमाम ये मनसूबाबंदी भी हो चुकी है। क्यास ये किया जा रहा है कि मुल्क में महंगाई की शरह 27 से 30% तक पहुंच सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने तकरीबन 11.5% जो है वो इन्फ्लेशन का अपना एक टारगेट रखा है। इस सब कुछ के बावजूद भी IMF प्रोग्राम की बहाली पर अब तक गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं और जब तक ये बादल नहीं छुटते पाकिस्तानी मईशत ज़बू हाली और शायद दिवालिये के खतरे से दो चार हमें नजर आ रही है। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल अपने हालिया कई इंटरव्यूज में बारहा ये बावर करा चुके हैं कि IMF से मुआहिदा जो है वो फैसला कुन मोड़ पर है, लेकिन ये फैसला कुन मोड़ जो है उसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं या शायद हफ्ते भी लग सकते हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू की एक आज रिपोर्ट में दावा किया गया कि IMF की जानिब से पाकिस्तान को आज मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज फ्रेमवर्क का मुसविदा मिल जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान और IMF के वफूद दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर मिलेंगे और चंद दिनों में जो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट मुआहिदा जिसे कहते हैं उस पर दस्तखत कर दिए जाएंगे। लेकिन इस अमल से पहले भी पाकिस्तानी हुकूमत को एक चुनौती दरपेश होगी जो बजट की मंजूरी की सूरत में सामने खड़ी है। गो के PTI के ईवान से दूरी के बायस बजट मंजूरी इतनी मुश्किल नहीं, लेकिन बजट में दिए जाने वाले रिलीफ की IMF दबाव पर वापसी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के लिए सियासी और अवामी हलकों में एक दर्द-ए-सर जरूर बनी हुई है। 11 जून को पेश किए जाने वाले बजट में टैक्सेस कम थे, लेकिन IMF की शराइत पर तनख्वाहदार तबके पर 80 अरब रुपए का जो टैक्स मजीद लगेगा वो भी एक मजबूरी थी, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसी तरह सुपर टैक्स की मद में सनतों पर वन टाइम 10% टैक्स आयद किया गया और हुकूमती इरादों के मुताबिक तकरीबन 466 अरब रुपए इस जो लास्ट बजट में पेश किए थे 466 अरब मजीद टैक्सेस लगाकर सालाना हदफ जो है वो 7.47 खरब जो है वो अब हो जाएगा। इसी तरह आज की खबर के मुताबिक नेपरा अभी बिजली की टैरिफ में तकरीबन 8 रुपए इजाफे की मंजूरी के करीब है ताकि अवाम पर जो है उससे मजीद 113 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इन इकदाम की वजह से हुकूमत पर अपोजिशन और अवामी दबाव तो बढ़ रहा है, लेकिन खुशकिस्मती से माशी मैदान से मजबूत इशारे मिलना शुरू हो चुके हैं। जुम्मे को आयद किए जाने वाले सुपर टैक्स की वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश जरूर की, लेकिन चीन की जानिब से 2.3 अरब डॉलर किस्त की लैंडिंग, 3.6 अरब डॉलर तक सऊदी तेल की मुअख्खर अदायगी की सहूलत की मुमकिन मंजूरी और IMF मुआहिदा मंतकी अंजाम तक पहुंचने से जो है वो तकरीबन हमारा जो इस वक्त मामलात हैं वो बेहतरी की जानिब जाना शुरू हो चुके हैं और आज स्टॉक मार्केट ने भी इसको रिस्पॉन्ड किया। इन हंगामी इकदाम के बाद पाकिस्तान की मईशत संभल जरूर जाएगी, लेकिन दूररस जो चैलेंजेस हैं उसका गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान को अगले माली साल 41 अरब डॉलर की माली जरूरियात पूरी करना एक बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तान के पास 8.9 बिलियन डॉलर के गैर मुल्की मुबादला के ज़खायर मौजूद थे। चीन की जानिब से 2.3 अरब डॉलर मिलने के बाद तकरीबन 11 अरब डॉलर तक ये ज़खायर बढ़ गए। हुकूमत को वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक समेत आलमी इदारों समेत दोस्त ममालिक से भी माली ताउन मिलने की उम्मीद है। ये तमाम चीज़ें मईशत के लिए एक अच्छा मंजरनामा होगा, लेकिन सवाल यह कि इसके बाद क्या होगा। चंद साल के बाद कर्जों की अदायगी की डेडलाइन आ जाएगी, दोस्त ममालिक की डिपॉजिट्स लौटाना होंगे, तेल और बिजली के नरखों और टैक्सेस में इजाफे की मजीद गुंजाइश भी बाकी नहीं रहेगी। तो क्या इस सूरत हाल के लिए कोई प्लान ए प्लान बी है? हुकूमत इस हंगामी सूरत हाल से निमट रही है, लेकिन इस इमरजेंसी के बाद बहाली की मनसूबाबंदी भी होनी चाहिए। सबसे बढ़कर टैक्स में इजाफे के अलावा हुकूमत के पास टैक्स नेट को बढ़ाने की क्या हिकमत अमली है? पहले से टैक्स देने वाले पर इजाफी टैक्स का बोझ क्यों कब तक डाला जाता रहेगा? खसारे में चलने वाले जो इदारे हैं उनकी निजकारी इतनी मुश्किल क्यों है? एक मुतात अंदाजे के मुताबिक हुकूमत को हर साल खसारे में चलने वाले इदारे PIA, स्टील मिल, रेलवे, वापडा को चलाने के लिए 500 अरब रुपए देने पड़ते हैं। ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? मुल्क के माशी हालात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर खजाना जनाब इस्माइल साहब ने। मिफ्ता साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो सर की क्वेश्चन, IMF से सुना है कि जो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट है वो आइंदा 4 से 5 दिनों में हो जाएगा। उससे पहले एक मेमोरेंडम ने लैंड करना था आज। क्या आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि आज वो लैंड हो जाएगा और मामलात? जी, अच्छा, हमें तो
کا بھی امید ہے، بلکہ تقریباً یقین ہے کہ آج ہو جائے گا. آج نہیں، کیونکہ ابھی تو IMF کا تو واشنگٹن DC میں تو ابھی دن ہے، تو ہو جائے گا آج ہو جائے گا. اور اس کے بعد مفتاح صاحب 4 دن رہ گئے ہیں اس مالی سال کو ختم ہونے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کل پرسوں بجٹ بھی منظور ہو جائے گا. جی. اور بجٹ کی منظوری کے بعد جو ہے وہ سٹاف لیول کا ایگریمنٹ IMF کے ساتھ ہو جائے گا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس ہفتے میں تینوں چیزیں ہو جائیں گی. اچھا. MEFP بھی آ جائے گا، بجٹ بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پھر اسٹاف لیول ایگریمنٹ. تو اس کے بعد مفتاح صاحب کیا ہم ایک یقینی کی صورتحال ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں مارکیٹ میں؟ کیونکہ دیکھیں چین سے ہمیں جتنے بھی ڈالرز مل گئے اس پہ بھی اتنا مارکیٹ نے رسپونڈ نہیں کیا، ہمارا روپے اتنا سٹرینتھن نہیں ہو پایا جتنا ہونا چاہیے تھا. دیکھیے انوائرمنٹ بڑا چیلنجنگ ہے. تیل کی قیمت کچھ کم ہوئی تھی، 124 123 تک پہنچ گئی تھی، 106 کی ہوئی تھی، واپس $113 کی ہے. $10. جب تک کہ تیل کی قیمت میں تھوڑی سی کمی نہیں آئے گی، روپے پہ پریشر رہے گا. ہماری انرجی امپورٹس جو ہیں وہ بہت بڑھ چکی ہیں. جیسا آپ جانتے ہیں، ہم اور میں آپ بات کر رہے تھے شو سے شروع ہونے سے پہلے کہ LNG کتنا مہنگا ہو گیا ہے. اتنا مہنگا ہو گیا $40 کا کہ حکومت نے اس بار نہیں لیا. اور ہم نے 4 ونڈوز پہ ہم نے بیڈنگ کروائی تھی، صرف 3 پہلی ونڈوز پہ کسی نے بڈ بھی نہیں کری، صرف چوتھی ونڈو پہ ایک بڈر آیا. تو مطلب دنیا میں اس وقت اتنی شارٹیج ہو گئی ہے کہ مطلب ہم اگر مغرب جرمنی سے یا فرانس سے کمپیٹ کر رہے ہیں تو اتنی امیر مارکیٹوں سے تو ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو انرجی بڑی مہنگی ہو گئی ہے. جب تک کہ تھوڑی سی انرجی کم نہیں ہوگی، روپے کے اوپر پریشر تھوڑا سا تو رہے گا. ہم باقی امپورٹ کم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، 10-12-15% ہم نے امپورٹ باقی کم کر لیا ہے، نان انرجی امپورٹ. لیکن میرے خیال سے 1 آدھ مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو تقریباً سنبھال لیں گے. ٹھیک. مفتاح صاحب اس سے پہلے کہ ہم معیشت کی طرف بڑھیں، ایک بڑا سیاسی کی کویسچن ہے جو مجھے بڑا بادر کر رہا ہے، اور وہ اس لیے بادر کر رہا ہے کہ جب سے آپ آئے ہیں آپ نے صرف مشکل فیصلے کیے ہیں، اور ہمارے تلخ سوالات کا، تلخ ٹویٹس کا بھی آپ جواب دیتے رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ ڈار صاحب کو جو ہے وہ واپس لایا جا رہا ہے، اور شاید فائنانس منسٹر بھی جو ہے، اب دیکھیں وہ ان کا ملک ہے، وہ بالکل آئیں. لیکن اس طرح کے سگنلز مارکیٹ کو بھجوانا کہ کوئی اور آ جائے گا، کچھ اور پالیسی آ جائے گی، ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ میں تو آئی فیل نتھنگ اباؤٹ اٹ. مطلب اگر ڈار صاحب تشریف لے آتے ہیں تو لے آئیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، معیشت کی ٹیم کے حصے آئیں. ہم جو بھی فیصلے کرتے ہیں، پیٹرول بڑھانے کا فیصلہ تھا، نہیں کیا تھا، جب کیا تھا، ڈار صاحب اس فیصلے میں شامل ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ ڈار صاحب کے ایگریمنٹ سے ہوتا ہے. ابھی ہم اسٹیٹ بینک کے گورنرز کے بھی انٹرویو کر رہے تھے تو ڈار صاحب اس میں بھی شامل تھے. تو ڈار صاحب فیصلوں میں شامل ہوتے ہیں. ڈار صاحب ادھر بھی تشریف لے آئیں گے تو اس میں کیا بری بات ہے؟ لیکن سر فیصلوں میں شامل ہونا ایک اور چیز ہے، لیکن آ کے ٹیک اوور کر لینا، دیکھیں پھر آپ لوگ PTI کی اس پالیسی کو، غلط پالیسی کو کرٹیسائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ 3 سالوں میں 4 فائنانس منسٹر لے آئے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مجھے جو وزیر بنایا، وزیر بنایا ہے، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی مرضی سے بنایا، مل کے مشاورت سے بنایا. جی. ان دونوں نے یہ مجھے عزت دی ہے. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ملک کے لیے پوری محنت کروں، اور کر رہا ہوں. مشکل فیصلے لیے ہم نے، منحاص الپارٹی ہم نے ڈیسائیڈ کیا، اور پوری کولیشن نے ڈیسائیڈ کیا. اور خواجہ آصف نے تو ایک بڑا کھلی محفل میں کہا تھا کہ ہم مسلم لیگ کے اوپر پاکستان کو ترجیح دیں گے، اور ہم نے یہ بڑے مشکل فیصلے لیے ہیں. تو میرا یہ کام ہے کہ مشکل فیصلے لوں، کیونکہ یہ مجھے اپنے ملک کی ریاست کو بچانا ہے، اپنے ملک کی معیشت کو بچانا ہے. لیکن اگر وزارت چلے جائے یا وزارت رہے، اس سے میرا سیریسلی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے اللہ تعالیٰ بہت بڑا نہیں ہے، اور میں اس پہ I don't want to press you کیونکہ ہم نے بڑی اہم چیزوں پہ گفتگو کرنی ہے. لیکن یہاں پہ ایک بڑا کی ایشو ہے نا، جو میں ایز اے جرنلسٹ اور اکانومی اور انرجی سیکٹر کو جتنا قریب سے میں دیکھ سکتا ہوں اتنا ہم دیکھتے ہیں، مارکیٹ میں یہ اچھے سگنلز نہیں جا رہے. یا تو یہ کہ کلیئر کٹ شہباز شریف صاحب کہیں کہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب ہی فائنانس میں، بلکہ ابھی تو یہ چل رہا ہے کہ وہ اگلے 2-3 دنوں میں آ جائیں گے، میاں نواز شریف نے منظوری دے دی ہے. یہ جو آپ نے مشکل فیصلے آپ سے کروا لیں اور پھر کوئی اور آ جائے. دیکھیں مجھے کوئی غم نہیں ہے کوئی فیصلہ کرنے میں. I do not regret a single decision. جو پیٹرول بڑھانے کے فیصلے تھے میں نے خوشی سے لیے. خوشی سے مراد ہے کہ کوئی بھی فائنانس منسٹر پیدا ہے پیٹرول بڑھاتا ہے تو خوش نہیں ہوتا، لیکن میں یہ بات سمجھتا تھا کہ یہ میری ملک کے لیے بہتری ہے. میں سمجھتا تھا کہ یہ میرے ملک کے انٹرسٹ میں ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلے لیے، اور میں نے وزیر اعظم صاحب سے کیا. اور میں سب سے زیادہ ہمارے حکومت میں اگر کسی نے یہ فیصلوں کے لیے اگر کیمپین کری ہے، لابی کری ہے، تو میں نے کری ہے. کوئی ڈکی چپی بات نہیں کہ میں تو پہلے دن سے کہتا تھا کہ آپ شروع دن سے بالکل، اور لوگوں نے بہت اپوز کیا ہے، ٹی وی پہ اپوز کیا، دیگر جگہوں پہ، لیکن میں نے پہلے دن سے ہی کہا کہ کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا ہمارے پاس. ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے.
تو میں کسی پہ ریگریٹ نہیں کرتا ہوں. اگر پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ ڈار صاحب یا کوئی اور فار دیٹ میٹر کسی اور پارٹی کا آدمی, ہماری پارٹی کا کوئی آدمی وزیر خزانہ بن جائے, تو یہ کوئی میری کوئی گدی تو نہیں ہے نا یار, میں کوئی مطلب کوئی جدی پشتی گدی پہ تو نہیں بیٹھا ہوا ہوں. نہیں سر, لیکن یہ ملک کے فیصلے ہیں نا, تو 2 مہینے کے لیے آپ فائنانس منسٹر بنا کے کسی اور کو لے آئیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن دس از رانگ. مطلب یہ ایون صرف سگنلز دینا بھی جو ہے یہ اس وقت مارکیٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں میرا نہیں خیال ہے کہ پرائم منسٹر آفس سے آپ کو کوئی ایسا سگنل ملا ہے, میرا نہیں خیال ہے, آئی ڈونٹ نو. نہیں وہاں سے تو نہیں ملا. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں میں لائک آئی سیڈ کہ مسلم لیگ نون ایک ٹیم ہے, اور ہمارے کولیشن والے بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. دے ہیو بین ویری جنرس اینڈ ونڈرفل پارٹنرس. ہم مل کے کام کرتے ہیں. اگر پرائم منسٹر چاہتا ہے کہ اگر اس میں اپنا کوئی چینج کر لے تو وہ پرائم منسٹر کا ثواب بھی دے, اس میں کوئی مجھے بری لگانے کی بات نہیں ہے. دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. اگر پرائم منسٹر ڈیسائڈس کہ یار مفتاح از ناٹ ایبل ٹو کٹ اٹ, somebody else should come, that's perfectly okay. مطلب وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فائنانس منسٹر بن جائیں اور آپ اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس بن جائیں. یہ نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ مطلب چلے مجھے میرا جواب مل گیا, آگے بڑھتے ہیں. مطلب اسٹیٹ منسٹر تو نہیں بنوں گا. نہیں بس ٹھیک ہے. اچھا آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول کا معاہدہ ہو گیا, لیٹس سپوز کہ وہ 2-3 دنوں 4 دنوں بعد ہو جاتا ہے. جو بائیلیٹرل چینل سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے, سعودی عرب سے ہو رہی ہے, قطر سے آئی بلیو ہو رہی ہے, یو اے ای سے ہو رہی ہے, وہ کس سٹیج پر ہیں؟ اگر ہم بریفلی تینوں کی بات کریں, سعودی عرب سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہمیں آئل ملنا ہے, کب تک ملنا ہے, معاملات طے پا چکے ہیں؟ سعودی عرب سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل مل رہا ہے. 1.2 بلین ڈالر کی فیسلٹی ہے, $100 ملین پر منتھ, 1 سال کا ڈیفرڈ پیمنٹ ہے. ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دو, سمپلی بیکاز کہ وہ آئل کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے, تو ہماری کیپیسٹی ٹو بائی آدھی ہو گئی ہے. وہ اس پہ وہ بات کر رہے ہیں. وہ یا تو اپنی فیسلٹی بڑھا دیں گے جس کا لائکلیہڈ کم ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اوپیک فنڈ کی ایک فیسلٹی ہے وہ بڑھوا دیں گے, یا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی ایک فیسلٹی, ITFC کی وہ فیسلٹی بڑھوا دیں گے. تو کہیں نہ کہیں سے وہ فیسلیٹیٹ ہمیں کر دیں گے مجھے لگتا ہے. قطر سے آئل کی بات نہیں, گیس کی ہم نے بات کی ہے. اس وقت قطر کے پاس بھی بہت شارٹیج ہے گیس کی. ہم نے مزید اور 4 کارگو لینے کی بھی بات کی ہے, لیکن وہ اس وقت میرے خیال سے موضوع نہیں ہے. کچھ دنوں بعد یہ بات موضوع ہو جائے گی. اس وقت ہم قطر سے بات کر رہے ہیں کہ مطلب آپ کیا ہم کو وہ کر سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. مطلب کوئی زیادہ انکریجنگ رسپانس وہاں سے جو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایکچولی قطر کی رسپانس از پریٹی. مرزا صاحب 2-3 دن پہلے ہی آپ کی نظر سے جرمنی اور قطر نے $62 بلین گیس کا معاہدہ کیا ہے, تو وہ معاہدے تو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ تو اتنا بڑا نہیں, ہم تو وہ معاہدے تو جو ہمارے ہیں وہ تو چل رہے ہیں. ہم تو اس طرح کے معاہدہ نہیں کرنا چاہ رہے جس طرح کہ جرمنی نے کرا ہے. ہم تو مطلب یہ کہ مارکیٹ میں پیمنٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہے, ہم تو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ چاہ رہے ہیں. جس طرح کے ہم چیزیں چاہ رہے ہیں وہ کچھ دنوں میں ہو جائے گا. قطر has been very encouraging to be very honest with you. They have not been discouraging. ٹھیک, چلے مفتاح اسماعیل صاحب سے ناظرین یہ انٹرسٹنگ گفتگو جاری رکھتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتاح صاحب اسٹریٹ ہم چلے جاتے ہیں. جو رشیا کے ساتھ معاملات ہیں اس پہ بڑی سیاست بھی ہوئی, اور فارمر پرائم منسٹر جب جا رہے تھے رشیا تو میں بھی کوریج کے لیے ماسکو میں موجود تھا وہاں پہ. تو اسی لیے اس پر تھوڑا سا نا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب انڈیا اور چائنا have become one of the biggest importers of Russian oil, انڈیا آپ کو پتا ہے کہ وہ ریفائن کر کے صرف امبانی کی جو وہ ہے بیلنس شیٹ آپ اس وقت دیکھ لیں, جو یورپین مارکیٹ میں وہ ڈیزل ریفائنڈ پروڈکٹس بھجوا رہے ہیں. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہرڈل کیا ہے؟ انہوں نے خط لکھا, جواب نہیں آیا, پھر آپ نے ایک خط لکھا. what's stopping us? دیکھیے ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم کو رشیا تیل دینے کے لیے تیار ہے تو ہم لینے کے لیے تیار ہیں, پرووائڈیڈ کہ دیر آر نو سینکشنز اگینسٹ اٹ. فوڈ پہ تو وی نو کہ دیر آر نو سینکشنز. تو کیونکہ ہمارے پاس گندم کی ادھر شارٹیج ہے تو ہم نے تو ECC نے پرمیشن دی ہے, میں نے خود چیئر کری ہے ECC, ہم نے پرمیشن دی ہے کہ آپ جا کے گندم لیں, اور گورنمنٹ کی ٹیم جو ہے وہ G2G نیگوسیشن میں کوشش کر رہی ہے رشیا سے. آج مجھے رشین فائنانس منسٹر کا خط آیا ہے مبارکباد کا عہدہ سنبھالنے پہ, میں اس کا شکریہ کروں گا. اگر رشیا ہم کو آئل دینے کے لیے تیار ہے, اور خاص طور پہ اگر 30% ڈسکاؤنٹ پہ دینے کے لیے تیار ہے, تو ہم تو بالکل لے لیں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مطلب US یا ویسٹرن کنٹریز کا کوئی پریشر وغیرہ کہ آپ اس اگر کوئی سینکشن نہیں, دیکھیں مثال کے طور پر اگر دیکھیں ہم چین نہیں ہیں,
ٹھیک ہے. ہم انڈیا کے پاس 600 اب ملین, انڈیا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم انڈیا کے پاس 600 بلین ڈالرز ہیں, میرے پاس 10 بلین ڈالر ہیں. اب تھوڑا سا وہ انفارچونیٹلی, لیکن یہ اب یہ فیکٹس ہیں. ہم اس وقت ایک فیٹس کی گرے لسٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں. اگر رشیا سے تیل لینا اتنا آسان ہوتا تو آپ فروری میں گئے تھے جب خان صاحب تشریف لے گئے. جی بالکل فروری میں گئے تھے. اس وقت آپ دیکھ لیجئے ادھر کے اخبار کے, اس زمانے کے اخبار کے, کبھی تیل کا ذکر نہیں آیا. گیس کا ذکر آیا اور گندم کا ذکر آیا, تیل کا ذکر نہیں. جو ڈفرنٹ پریس ریلیزز ان کی اور ان کی جانب سے آئی تھیں, میں تو وہاں سے رپورٹ, اس میں بھی نہیں تھا کچھ, تیل کا ذکر نہیں تھا. لیکن چلیں, اگر خان صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آخر میں پوسٹ فیکٹ ہو تو خان صاحب کئی چیزیں چینج کر دیتے ہیں. لیکن اگر تیل لینا اتنا آسان تھا رشیا سے تو پورا مارچ کا مہینہ تھا, ہندوستان تو لے رہا تھا. آپ مارچ کے مہینے میں لے لیتے. خان صاحب تو اپریل تک رہے نا, تو مارچ کے مہینے میں کیوں نہیں لے لیا تیل؟ وہاں پہ جب اعتماد کا مقابلہ کر رہے نہیں تو تیل لینا, تیل تو خرید رہے تھے اس وقت. آپ عمان سے لے رہے ہیں, مثال کے طور پہ سعودی عرب سے لے رہے ہیں, دبئی سے لے رہے ہیں, کویت سے لے رہے ہیں, تو سب رشیا سے بھی لے لیتے. تو تیل لینا اتنا رشیا سے آسان نہیں تھا, تبھی انہوں نے بھی نہیں لیا. چلو خیر, خان صاحب اتنے کیپیبل نہیں ہیں جتنے ہماری ٹیم ہے. سینکشنز کی وجہ سے نہیں تھا یا رشیا کا وہ رسپانس نہیں ہے جو یہاں پر پی ٹی آئی پورٹرے کرتی ہے؟ نہیں, رشیا کا تو رسپانس ہی نہیں ہے نا. خان صاحب کا جو لیٹر لکھا تھا وہ بھی حماد صاحب نے آخری دن حکومت کے اپنے لکھا تھا, حکومت کے آخری 2 دن پہلے جب رخصت ہو رہی تھی, صرف ہم کو وہ کرنے کے لیے اگین انادر سرنگ, بارودی سرنگ بچانے کے لیے. لیکن رشیا نے تو رسپانس ہی نہیں کیا ہے. اور میں تو سی این این پہ گیا ہوں, دیگر جگہوں پہ گیا ہوں, میں نے کہا ہے, اعلان کہا ہے کہ اگر رشیا بیچنے کے لیے تیار ہے اور ہم پہ سیکشن نہیں ہے تو ہم لینے کے لیے تیار ہے. رشیا کوئی آفر تو کرے نا, کوئی زبردستی تو نہیں ہے. میں بندوق رکھ کے سر پہ ان کے وزراؤں کے تیل تو نہیں لا سکتا ہوں, لیکن اگر وہ تیل بیچنے کے لیے تیار ہیں تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے اگر سستا مل رہا ہے تو. ٹھیک, مجھے مفتی صاحب یہ بتائیں, جو 4 جولائی کی شپمنٹ کے لیے جو ایل این جی کی تھی, جو $40 تقریباً MMBTU پہ 53 روپے کا اس سے کاسٹ آئے گا فی یونٹ بجلی کا, وہ تو ہم کلیئرلی وی کانٹ افورڈ دس. کیا پلان بی کچھ ہے, کیا ہم کریں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ آلدو یہ تو آپ کے ڈومین میں نہیں آتا, لیکن آف کورس نہیں دیکھیں پلان بی کیا ہو سکتا ہے. مطلب پی ٹی آئی نے یہ چیز کی تکلف نہیں کری کہ کوئی لانگ ٹرم سودے کرے. ہمیں یہاں پہ 12 کارگو کی ہم تیاری کر کے گئے تھے, اس کے ٹرمینل لگا کے گئے تھے. آپ کو کم از کم 12 کارگو خرید لینے تھے, آپ نے نہیں خریدے. اب اس وقت 8 کارگوز آ رہے ہیں, 4 کارگوز آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں, لیکن آپ $40 کی گیس تو نہیں خرید سکتے. تو پھر اس کے آپ کے دوسرا آپشن ہے کہ تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ بڑھے گی, اور کیا کر سکتے ہیں, 20 منٹ 25 منٹ ایک کنٹینر پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو لوڈ شیڈنگ اگر بڑھے گی مفتی صاحب, تو اس سے تو آپ کی انڈسٹریز بھی اوبیسلی ان پر بھی امپیکٹ پڑے گا. انڈسٹریل فیڈرز تو ایگزمپٹ ہوتے ہیں, تو انڈسٹریل فیڈرز پہ تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, نہ بجلی کی اور نہ گیس کی انشاءاللہ کریں گے. لیکن دیکھیں, آپ دکانیں اور مالز بھی ارلی بند کروا رہے ہیں. ایک طرف دیکھیں آپ کا اب انفلیشن جو ہے, جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے 25 سے 30% پہ جائے گی, آپ کہہ رہے ہیں آپ کی پروجیکٹڈ جو ہے وہ 11 پوائنٹ سم تھنگ ہے. اب اگر پرائسز پیٹرول ڈیزل کی اسی طرح بڑھتی رہیں, بجلی کی پرائس بڑھ چکی ہے, گیس کی بڑھ چکی ہے, ایک تو یہ کہ آپ 5% گروتھ کیسے اچیو کریں گے اور 11% انفلیشن آپ کیسے قابو میں لائیں گے؟ تو بھائی پہلے تو یہ بات بتا دوں کہ گیس کی پرائس نہیں بڑھی ہے. گیس کی پرائس سپٹمبر 2020 سے نہیں بڑھی ہے, جبکہ اس اسناس میں تیل کی پرائس 2.5 گنا بڑھ گئی ہے, 2 گنا سے زیادہ بڑھ گئی ہے. برینٹ آئل $40-45 کا تھا, آج $120 لیکن تیل کی پرائس خان صاحب نے پچھلے 1.25 سال سے نہیں بڑھائی تھی, اور سبسڈی پہ سبسڈی دے رہے تھے. اسی لیے ساتھ بجٹ ڈیفیسٹ اتنا آیا ہے, اسی لیے مجھے اتنے ٹیکسز لگانے پڑے, سپر ٹیکس وغیرہ جو انڈسٹری پہ لگایا. دوسری آپ نے بات کری کہ بجلی کی پرائس, تو ابھی تک ہم نے بجلی کی پرائس نہیں بڑھائی, وہ بھی 2 سال سے ایڈجسٹمنٹس نہیں کرے تھے. اور ایک تو 5 روپے فی یونٹ تو سبسڈی وہ واپس لیا آپ نے. لیکن آپ ایک جو پلان ہے اس میں بھی 100 یونٹ اور 200 یونٹ سے کم لینے والوں کو پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کی بجلی کی سال پورے اگلے سال بھی نہیں بڑھے گی. لیکن بڑے کنزیومرز جو ہیں, جو صاحب حیثیت بھی ہیں, ان کی پرائسز بہرحال بڑھانی پڑیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایندھن بڑا مہنگا ہو گیا ہے. جو پہلے کوئلہ $50 کا ملتا تھا اور جس سے 6 سے 7 روپے کی بجلی بنتی تھی, آج وہ کوئلہ $300 کا مل رہا ہے, تو اس سے 30 روپے کی بجلی بن رہی ہے. اب 30 روپے کی بجلی ویریبل کاسٹ ہے, 10 روپے کا اس میں فکس کاسٹ ڈالوں, 40 روپے کی بجلی ہمیں گھر پہ پڑتی ہے. ہم اگر 16 روپے کی بیچیں تو وارے میں نہیں آتا. اتنا لمبا نقصان ہوتا ہے کہ ہم حکومت برداشت نہیں کر سکتی ہے, اور حکومت اتنے ڈیفالٹ کے نہج پہ آ گئی ہے کہ حکومت کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. تو اب وہ ہم قرض لے کر کس طرح کریں گے؟ اس لیے ہم کو یہ قیمتیں جو ہے وہ عوام کو مطلب پاس کرنی پڑے. پائپ لائن میں مزید لوڈ شیڈنگ ہے اور اس کی وجوہات ہمیں اب سامنے آ اگلے دیکھیں, جولائی کے 15 دن تک, میں کھلی بات کر رہا ہوں, جولائی کے پہلے 10 سے 15 دن تک تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ ہوگی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. 15 جولائی کے بعد سے ہم نے اتنا سسٹم کر لیا ہے, کوئلے کے اندر ترویلا آ جائے گا انشاءاللہ,
ایک نیوکلیئر کا ہمارا پاور پلانٹ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اٹھ جائے گا، وہ 8 تاریخ سے اٹھ جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جولائی کے سیکنڈ ہفتے سے ہم لوڈ شیڈنگ کب سے، عید کے بعد سے آپ دیکھیں گے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں ایک عام پاکستانی کے لیے ایک سوال کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو پیٹرولیم اور ڈیزل کی، جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں، وہ تو آبویسلی پہلے آپ کو سبسڈی وڈرا کرنی پڑی، پھر 2-3 دفعہ پرائسز آپ نے بڑھانی پڑی، اور وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے ہوئی، لیکن ابھی بھی آپ نے 50 روپے لیوی لگانی ہے اور 17% اس پر جتنا بھی سیلز ٹیکس بنتا ہے، تو تقریباً 85 سے 90 روپے فی لیٹر یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہ بڑھیں گی۔ میں آپ کا انٹرویو دیکھ رہا تھا تو آپ کہہ رہے تھے ہم کوشش کریں گے کہ یہ ہم نہ بڑھائیں، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز جو ہیں وہ نیچے آ سکتی ہیں، تو پھر ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر پرائسز نیچے نہیں آتی یا مزید بڑھتی ہیں، آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے بٹ ٹو انکریز دا پیٹرول اینڈ ڈیزل پرائس؟ دیکھیے، اگر بین الاقوامی منڈی میں آج تیل کی قیمت $113 ہے، اگر بین الاقوامی منڈی میں 150 ہو جاتی ہے معاذ اللہ، جی، تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ مطلب وہ پاس آن تو مجھے کرنی ہوگی، ٹھیک، لیکن آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ اتنا اوپر جائے گی، لیکن 120-130 کی ہمارے پاس پلاننگ ہے۔ ہم یہ جو 85 روپے کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم نے بات نہیں کری ہے۔ جو پی ٹی آئی بات کر کے گئے تھے، وہ کہہ کے گئے تھے کہ 4 روپے ہر مہینے وہ اس کا بڑھائیں گے۔ 30 روپے لیوی تھی، 17% سے زیادہ۔ ہاں، پیج 4 روپے بڑھا کے آئے تھے۔ جو معاہدہ انہوں نے کیا پیج 76 پہ وہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے پی ٹی آئی اور ان کے درمیان حکومت کہ اتنی لیوی اتنی وہ، اب آپ نے 50 روپے لیوی لگانی ہے، 17% سیلز ٹیکس لگانا، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں لگیں گی، یا ایک چیز لگے گی یا دوسری چیز لگے گی۔ اتنا ہم بوجھ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ اتنی قیمت کم ہو جائے گی تیل کی۔ اور لیوی کی جو ایک وہ جو لیوی کی جو سوچ تھی، جو ہم نے 10 روپے سے 30 روپے کی پرمیشن دی تھی حکومت کو، لگائی کبھی بھی نہیں تھی مسلم لیگ نے، وہ یہ تھی کہ اگر پیٹرول سستا ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ لیوی لگائیں، نہ کہ ٹیکس بڑھانا پڑے، ورنہ تو ایک زمانے میں 57% سیل ٹیکس کرنا پڑا تھا۔ تو وہ یہ اس کی سوچ تھی، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوں گی، دونوں نہیں ہوں گی۔ لیکن مفتی صاحب وہ تو ایزمپشنز پہ پھر یہ پالیسی ہے نا، پلان بی تو پھر کوئی نہ ہوا۔ اگر یہ نہیں ہوتا، پرائسز اگر سیم رہتی ہیں یا پرائسز اوپر بڑھ جاتی ہیں، تو دونوں چیزیں نہیں لگیں گی۔ پھر اگر پرائسز بڑھ جاتی ہیں تو نہ اتنا سیل ٹیکس لگے گا اور اتنی لیوی نہیں لگے گی، لیکن اگر پرائسز کم ہوتی ہیں تو لیوی لگے گی۔ کیا یہ آئی ایم ایف سے آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے؟ یہ پلان، ہاں، مطلب اس قسم کے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں جو اصل میرا سوال ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ ایک سیلریڈ امپلائی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، اس کی 1 لاکھ تنخواہ ہے، جس کو آپ نے ٹیکس ایگزمپشن دی، پھر واپس لے لی، آدھی واپس لے لی۔ آپ جب 2018 میں جا رہے تھے، آخری بجٹ تھا، اس میں بھی مجھے یاد ہے آپ نے ٹیکس ایگزمپشن دی تھی سیلریڈ امپلائی کو، لیکن جیسے ہی پی ٹی آئی آئی انہوں نے کہا جی یہ ان ریئلسٹک ہے، سیاسی فیصلہ تھا، انہوں نے اگر آپ کو یاد ہو ریورس کر دیا تھا۔ اب یہ دونوں فیصلے پاپولسٹ فیصلے تھے، کیونکہ دونوں ریورس ہوئے ہیں، اب کی بار بھی آپ کو ریورس کرنا یہ میں دل و جان سے یقین رکھتا ہوں کہ کم ٹیکس اگر ریٹ کر دوں گا تو زیادہ لوگ نیٹ میں آ جائیں گے، مجھے اس بات کا یقین ہے، ٹھیک ہے، اور میں پڑھا بھی ہوں یہی چیز، تو مجھے کافی اس کا یقین ہے، اور میری یہی سوچ تھی۔ اور دوسری ایک تو یہ سوچ تھی، دوسری سوچ یہ تھی کہ یار 1 لاکھ روپے کے نیچے اگر میں ٹیکس لگا رہا ہوں تو میں زیادتی کر رہا ہوں، اور اسی لیے میں آئی ایم ایف نہیں، ہم نے شہباز شریف صاحب نے خود کہا کہ مفتاح 10% ٹیکس لگا دو جو انڈسٹریز نے ایکسٹرا پروفٹس کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس پہ بات کرتے رہے۔ ہم نے 0 کیا، انہوں نے کہا 5% لگائیں، پھر ہم نے 2.5% پہ فیصلہ کیا، 50,000 سے لاکھ کے اوپر، 12 لاکھ تک۔ جی، خان صاحب نے بلکہ ٹویٹ بھی کیا غلط پھر سے کہ بھئی وہ 40,000 کے اوپر لگایا، 50,000 کے اوپر نہیں لگایا، اس کے بعد لگایا، اور خان صاحب کو شاید یاد نہیں تھا، ان کے زمانے میں 5% تھا، ہم نے 2.5 کر دیا ہے۔ بہرحال ان اینی کیس میری یہ سوچ تھی، لیکن اب فسکل میرے پاس جگہ بھی نہیں تھی، مجھے ریونیو بڑھانا تھا، اور یہ ایک اسٹرکچرل پرسنل انکم ٹیکس کا اسٹرکچر جو تھا وہ 3 سال پہلے حفیظ شیخ صاحب جب تھے یہاں پہ تو وہ سائن کر کے آئے تھے آئی ایم ایف سے، اور یہ آئی ایم ایف کا ایک بڑا دیرینہ وہ تھا، ناٹ جسٹ ان پاکستان ود ادر کنٹریز آلسو، کہ اس کے وہ اسٹرکچر کریں، تو اس پہ انہوں نے جتنا ہم کم کر سکتے تھے ہم نے کر لیا، لیکن شاید تھوڑی سی اور خامی رہ گئی ہو مجھ میں کہ اور تھوڑا سا کر سکتا تھا۔ چلیں مفتاح اسماعیل صاحب سے اسی سوال پر ایک اور سوال کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مفتاح صاحب، ایک سرکاری ملازمین تو obviously 15 سے 20% انہیں ریز مل جاتا ہے، جی انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، وہ تو انہیں باقی بھی مراد کافی ملتی ہیں۔ جو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین ہیں، جن میں ہمارے میڈیا کے بیچارے یہ کیمرہ مین اور رپورٹرز اور یہ سارے شامل ہوتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یہ تو بیچارے ایک طرف ان کی تو صرف اگر پیٹرول ڈیزل اٹھا کے دیکھیں تو وہ بائک پہ آتے ہیں،
وہ ڈبل ہو گیا ہے. بجلی یوٹیلیٹی پرائسز وغیرہ وہ ساری ڈبل ہو گئی ہیں, اشیاء خرد نوش ان کے لیے ڈبل ہو گئی ہیں. یہ کہاں جائیں؟ یہ سوال آپ کا ایک دم صحیح ہے اور اس کا کوئی بڑا اچھا جواب میرے پاس نہیں ہے. میں سچ پہلے ایڈمٹ کرتا ہوں, لیکن پہلے میں یہ ٹیکس کی بات کلیئر کرتا ہوں, پھر آپ کا جواب پہ آتا ہوں. جی 50,000 روپے کی جس کی انکم ہوتی ہے, نہ اس میں ہم نے ٹیکس لگایا تھا نہ پی ٹی آئی نے لگایا. صحیح. ٹھیک. لاکھ روپے کی جس کی انکم ہے, پی ٹی آئی اس پہ 5,000 روپے ٹیکس لیتا تھا, ہم مہینے کے 1,250 روپے لیں گے, تو ان سے آدھا لیں گے جس کی لاکھ روپے کی انکم. نہیں, آپ نے 2.5% لگایا نا. ہاں, تو لاکھ کا 2.5% 2,500 ہوگا. نہیں, لیکن پہلے 50,000 تو مہینہ ہو جاتا. اچھا, اگلے 6 لاکھ پہ لگے گا. ٹھیک ہے. تو جس کی لاکھ روپے تنخواہ ہوگی وہ ہمارے یہاں 1,250 ٹیکس دے گا, پچھلے سال 5,000 دیتا تھا, 2,500 دیتا تھا, معاف کیجیے گا. جس کی 1.5 لاکھ تنخواہ ہوگی وہ ہمارے یہاں 7,500 روپے تنخواہ ٹیکس دے گا, پی ٹی آئی کے یہاں بھی 7.5 دیتا تھا. جس کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی وہ ہمارے یہاں 13,750 روپے ٹیکس دے گا, پی ٹی آئی کے دور میں 15,000 دیتا تھا, تو اس کو 1,250 روپے کی شارٹ کمی ہوگی. اور جس کی 2.5 لاکھ تنخواہ ہوگی وہ ہمارے یہاں 23,750 دے گا, اور پی ٹی آئی کے یہاں 23,542 دیتا ہے, تو تقریباً 208 روپے زیادہ دے گا. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ٹیکسز زیادہ. اس کے بعد میں خاموش ہوں, کیونکہ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر. ایک تو یہ ہے. اچھا, اب دوسری بات آپ کی ہے کہ مہنگائی ہے, بالکل ہے مہنگائی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, مہنگائی ہے. لیکن آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے کہ 3-4 سال تک چینی مہنگی رہی, شہباز شریف آیا, چینی سستی ہو گئی, اور آج ہم پاکستان بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے تھرو 70 روپے کی چینی بیچ رہے ہیں. آج ہم پاکستان بھر میں یوٹیلیٹی کارپوریشن کے تھرو 40 روپے کا آٹا بیچ رہے ہیں, ہم 300 روپے کا گھی بیچ رہے ہیں, جبکہ دنیا بھر میں گھی بہت مہنگا ہو گیا ہے, 500-550 روپے کا. صاحب آپ نے وہ لائن دیکھی ہے نہیں, میں نے بالکل وہاں پہ ہوتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور پہ. بھائی بہرحال میرا سوال جو ہے نا وہ بڑا سمپل کہ یہ لوگ کہاں جائیں بیچارے, یہ تو سفید پوش لوگ جو ہیں. میں آپ کی بات سے ایک دم ایگری کرتا ہوں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. میں شرمندہ ہوں ایز اے پاکستانی فائنانس منسٹر کہ میں اپنے لوگوں کو وہ پرووائڈ نہیں کر سکتا ہوں سپورٹ جو مجھے کرنے کا شوق ہے یا کرنی چاہیے. میں غریب ترین لوگوں کو تو ہم نے سستا پیٹرول اسکیم جو تھی جس میں پیٹرول بڑھا تھا, تو ہم نے 2,000 روپے دیے. وہ ہم نے جو بسپ کے 8 لاکھ ریسیپینٹس تھیں, خواتین 80 لاکھ, ان کو بھی دے دی. اس کے علاوہ ہم نے کہا اور لوگ فون کریں 786 پہ, 40 لاکھ لوگوں سے زیادہ نے فون کیا ہے, 10 لاکھ لوگوں سے زیادہ رجسٹر ہوئے, ہم ان کو بھی پیسے دے رہے ہیں. But this is the most you can do in current circumstances. دیکھیے میں نے جب ٹیکس بڑھائے, ہم نے 6,000 ارب روپے سے 7,500 ارب تک تقریباً لے کے جائیں گے. ہم نے ٹیکس بڑھایا تو میں نے اپنی کمپنیوں کے اوپر ٹیکس بڑھایا. میں نے شہباز شریف کے بیٹوں کی شوگر ملوں کے اوپر ٹیکس بڑھایا. ٹھیک, ہم نے ٹیکس بڑھایا. میں اس سال 20 سے 25 کروڑ روپے زیادہ ٹیکس دوں گا جو میں نے اقدامات لیے ہیں اس کی وجہ سے, اپنی پرسنل ذاتی کمپنیز کے. ٹھیک ہے, تو وچ از ٹھیک ہے, کیونکہ میں اللہ کی مہربانی سے آئی ہیو آلویز بین رچ, تو مجھے حصہ ڈالنا چاہیے میرے ملک کے لیے. شہباز شریف کے بیٹوں کو حصہ ڈالنا چاہیے, ہم تو بڑے پریویلیج لوگ ہیں. لیکن پاکستان کے اندر کیونکہ ہم گنے چنے امیر لوگ ہیں تو ہم حصہ ڈال بھی دیتے ہیں, تو بھی پاکستان ایک غریب ملک ہے. اب اس وقت دنیا بھر میں مہنگائی ہو گئی ہے, میں اس کا کوشش کر رہا ہوں, لیکن میرا اولین کام جو تھا نا میرے بھائی, وہ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ مہنگائی کم کرنا بھی نہیں تھا, وہ غریب کی آسانی بھی نہیں کرنا. میرا اولین کام تھا ڈیفالٹ سے بچانا پاکستان کو, وہ میں نے کر لیا میرے خیال سے. اب ہم بچ گئے, ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. پکی بات. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب, آپ نے یہ جو بیس والے جو 2,000 پر من کی بات کی, یہ تو پورا سال کے لیے ہونا چاہیے, جو 28 2 سال کے لیے, پورے سال کے لیے نہیں, لیکن بجٹ میں پروویژن صرف 3.5 ماہ کی ہے. نہیں, پورے سال کے دیں گے, آپ فکر نہ کریں. 100%. نہیں, پھر بجٹ میں پروویژن 3.5 نہیں, بجٹ میں پروویژن جو ہے نا, کہاں سے آئیں گے یہ پیسے؟ دیکھیں 8 لاکھ لوگ کو ہم 9 لاکھ, بسپ کو 90 لاکھ لے جائیں گے, 8 ملین سے 9 ملین لے جائیں گے. تو جو رجسٹر ہوں گے, 2 سے 3 ملین لوگ رجسٹر ہوں گے, حالانکہ 4 ملین لوگوں نے فون کیا, لیکن سب رجسٹر نہیں ہو سکتے, ڈیٹا نہیں ہوتا. تو جو رجسٹر ہوں گے اس میں سے 1 ملین تو بس میں ٹرانسفر کر دیں گے, اور باقی 2 ملین جو ہیں ان کو جو ہے پیسے دینے ہوں گے. ان کے پیسے ہیں میرے پاس پورے سال کے. سو یو ہیو اے پلان. اچھا مجھے بتائیں, جو چائنا کیا اسٹیل مل میں انٹرسٹڈ ہے؟ وہ میں نے جی بالکل میں نے سنا ہے. جی اچھا, تو کیا اس پہ مزید کچھ بات ہو سکتی ہے؟ پاکستان بھی انٹرسٹڈ ہے؟ ایک پرائیویٹائزیشن کا پروسیس ہے جو جس کے تحت 4 یا 5 چائنیز کمپنیاں جو ہیں وہ شارٹ لسٹ ہوئی ہیں. کچھ چیزیں پرائیویٹائزیشن کو کرنے رہ گئی ہیں, کچھ NOCs لینی ہیں SSGC سے, نیشنل بینکس وغیرہ سے, وہ لے لیتے ہیں اگر, اور وہ مل جاتی ہیں. کچھ ہماری حکومت کی آپ کو پتہ ہے کمپلیکسٹی بہت زیادہ ہے, ریڈ ٹیپ بہت زیادہ ہے. اگر ہم وہ سکسیسفلی کر دیتے ہیں اور اتنے عرصے کے اندر چائنیز بھاگ نہیں جاتے, تو پھر بڈنگ ہوگی اور پھر جو ہائیسٹ بڈر ہوگا اس کو وہ لیز کر دیں گے. اچھا, UAE بھی اسی طرح کچھ ایئرپورٹس میں یا شاید PIA میں انٹرسٹڈ ہے؟ UAE ایئرپورٹس میں نہیں, ایئرپورٹس میں میرے خیال سے قطر کی کوئی شاید وہ انٹرسٹڈ ہے,
UAE جو تھا وہ اس کو پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے تھوڑا سا. وہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ مفتاح صاحب جو یہ سکھ انڈسٹریز ہیں 500 کے قریب ہم ارب روپے اس پر سالانہ وہ ہمارے خرچ ہو رہے ہیں, یہ کب تک کیا پالیسی اس کے لیے کچھ اس پر ری تھنکنگ؟ مجھے تو اب لگتا ہے کہ وہ جب تک سورج چاند رہے گا شاید SOE میں لاس رہے گا, کا نام رہے گا شاید SOEs میں لاس رہے گا. دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ یہ کتنا عرصہ ہو گیا مجھ کو آپ کو یہ باتیں کرتے ہوئے عادل بھائی اور لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے, لیکن ہم اس کا فیصلہ نہیں کر پاتے. یہ تو بڑی آسان چیزیں ہیں, آسان سے مراد یہ ہے کہ بڑی مشکل چیزیں ہیں, لیکن یہ کہ مطلب یہ اس کے فیصلے تو کرنے ضروری ہیں اور مشکل فیصلے ہیں, لیکن ہم کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے اور ان کو پرائیویٹائز کرنا ان کا واحد حل ہے. جب حکومت پرائیویٹائز کر لے گی تو ہو جائے گا, لیکن پھر آپ نے اگر نیب بھی ساتھ ساتھ رکھی ہے تو نیب اور ترقی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. ٹھیک. اچھا ایک دو آڈینس کے ایک فرمائشی سوالات بھی ہیں آج تک. ایک تو یہ کہ یہ رات کی تاریکی میں آپ کیوں پرائسز بڑھاتے ہیں اور اس سے پہلے کہہ دیتے نہیں بڑھنی ہے پھر رات کی تاریکی میں؟ یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ نہیں بڑھنی ہے. اچھا یہ پرائس ہم نے دو مرتبہ 9:15 بجے بڑھائی ہے اور ایک مرتبہ 11 بجے بڑھائی ہے. اس کی ہم کو تو پتہ ہوتی ہے, شام کو 8 7 ساڑھے 7 بجے تک پتہ ہوتی ہے, یا کم از کم مجھ کو پتہ ہوتی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کو پتہ ہوتی ہے اور ان کے سیکرٹری کو پتہ ہوتی ہے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر پہلے بڑھا دیں تو لائن بڑی لگ جاتی ہیں, پھر اس میں لڑا لڑی ہوتی ہے, مطلب مارا ماری ہو جاتی ہے گیس اسٹیشنز پہ, کیونکہ وہ جس کو سستا پیٹرول مل رہا ہوتا ہے وہ آخری چانس لیتا ہے. وہ پیٹرول پمپ والا سوچ رہا ہے کہ یار میں ابھی بیچ دوں گا تو ابھی میرا کل بیچوں گا تو مجھے زیادہ پیسے اس کے پیچھے یہ تو یہ اچھا ہر پرائس انکریز سے پہلے یہ شہباز شریف صاحب سمری کیوں مسترد کر دیتے ہیں پھر اس کے باوجود؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو اوگرا اس طرح سمجھ بناتا ہے کہ جو لاسٹ تھی نا 20 روپے کی جو PDL ہوتی تھی خان صاحب کے زمانے میں, تو وہ اوگرا کا یہ ہے کہ جو لاسٹ PDL ہے وہ بنا کے دیں. تو لاسٹ PDL اور پورا نقصان ختم کرتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں اتنا تو نہیں بڑھاؤں گا, تو وہ مسترد کرتے تھے, پھر اس کو نیچے والی کم ریٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں. آخری سوال مفتاح صاحب, کابینہ کی تعداد 55 تک پہنچ چکی ہے. آپ نے لوگوں کو خوش کرنا ہے کہ اس موجودہ معاشی حالات میں مشکل فیصلے کر کے خرچے کم کرنے ہیں, یہ بھی فرمائشی سوال ہے. بڑا اچھا سوال ہے, اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میرے بجٹ کے اندر میں نے پچھلے سال سے صرف 300 ارب روپے زیادہ خرچ کیے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں, لیکن اس میں سے 1000 ارب روپے سود زیادہ دے رہا ہوں, تو -700 روپیز میں نے کم خرچ کیے ہیں. اور اگر کابینہ کا چھوٹا رکھنا کوئی اسٹینڈرڈ تھا تو وہ تو آپ دیکھ لیجئے کہ خان صاحب کی کابینہ کتنی بڑی تھی. مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کتنے لوگ ہیں کابینہ میں, لیکن خرچے کم سے کم ہیں ہمارے خیال سے. ہم حکومت کے اندر اب تو پہلے کچھ دنوں تک تو شاید کچھ سینڈوچز ملتے تھے, اب تو وہ بھی نہیں ملتے, اب تو صرف چائے ملتی ہے. چلیں ہم آپ کو چائے اور سینڈوچز پلا دیا کریں گے. مفتاح اسماعیل صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آپ نے سنا اس منسٹر کے جو آپ کے سوالات تھے ان کے سامنے رکھے اور بڑے کھل کر اور ٹو دا پوائنٹ انہوں نے جوابات دیے. تو آج کے پروگرام پر ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.